हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे अपना यूट्यूब चैनल एच टी स्टडी सेंटर में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दरख्शां बुक। ठीक है, उर्दू दरख्शां यानी 10th क्लास का उर्दू दरख्शां बुक पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का मुसन्निफ है शबनम कमाली। ठीक है, शबनम कमाली मुसन्निफ है। शबनम कमाली एक चैप्टर लिखता है हम्द खुदा अज़्ज़वजल, यानी खुदा ताला की तारीफ बयान करते हैं। ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोग दरख्शां बुक में टोटल लगभग 37-38 चैप्टर है, जबकि सभी चैप्टर से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है। देखो, चैप्टर का नाम है हम्द खुदा अज़्ज़वजल। ठीक है ना। इसका मुसन्निफ है शबनम कमाली, यानी इस चैप्टर का राइटर कौन है? शबनम कमाली है। ठीक है, शबनम कमाली कौन सा चैप्टर लिखा है? हम्द खुदा अज़्ज़वजल। ठीक है ना। पहले पहले शबनम कमाली के बारे में पढ़ लेते हैं सही तरीके से। ठीक है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। उर्दू में यही सब पूछा जाता है। ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ यही पैदाइश वगैरह पूछा जाता है कि इनकी कौन सा चैप्टर लिखा हुआ है। ठीक है ना, यही सब चीजें पूछा जाता है। तो देखते हैं शबनम के बारे में, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, तो पढ़ते हैं। आपके पास ये किताब होंगे। ठीक है ना, आप किताब रख लीजिएगा अपने हाथ में, देख लीजिएगा। पढ़ते हैं हम। ठीक, देखो, जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है, यानी शबनम रहने वाले कहाँ से हैं? बिहार से। ठीक है, रियासत बिहार से है। इनका असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। ठीक है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो आपको मालूम होगा क्या है? मुस्तफ़ा रजा है। मुस्तफ़ा रजा है। ठीक है, देखो, शबनम तखल्लुस है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा है। और शबनम क्या है? शबनम कमाली का शबनम तखल्लुस है। ठीक, तखल्लुस जोड़ लेते हैं जो भी शायर लोग होते हैं। ठीक है ना, जो शायरी करते हैं, शायरी कहते कहते लास्ट में अपना नाम जोड़ लेते हैं शायर में। ठीक, वही तखल्लुस कहलाता है। यानी शबनम क्या है? शबनम क्या है? ये तखल्लुस है। ठीक है, शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? शबनम है। ठीक, इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई। इनकी पैदाइश 22 जुलाई, डेट भी याद कर लेना है आप सभी को। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को कहाँ पे हुआ? पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में। ठीक, पोखरेरा एक गांव का नाम है, जिला सीतामढ़ी में पड़ता है, वहीं पैदा हुई उनकी। ठीक है, इनकी वहीं पैदा हुआ। ठीक है, अब देखो, इनकी मजहबी मंजूमात, खास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमुए शाये हो चुके हैं। इनकी जो मजहबी मंजूमात, खास तौर पर नातिया शायरी, कई कई किताबें इनकी शाये हो चुके हैं, कई किताबें इनकी छपी हुई है। ठीक है ना। अब देखो, उनमें उन किताबों में, ठीक है ना, कुछ किताब के नाम इसमें दिया गया है। अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाई अकीदत, फिरदौस अकीदत। यानी ये किताब का नाम है अनवार अकीदत। याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, याद नहीं कीजिएगा तो नंबर नहीं उठा सकते हैं एग्जाम में। किताब का नाम याद रखना है आपको। एक है अनवार अकीदत, और दूसरा है रियाज अकीदत, और तीसरा है ज़ियाई अकीदत, फिरदौस अकीदत और सोहबाई अकीदत। मशहूर है ये सब किताबें, क्या है? मशहूर है। अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, फिरदौस अकीदत, सोहबाई अकीदत। ठीक है, ये सब किताबें क्या है? मशहूर है इनकी। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कि अनवार अकीदत किन की किताब है, तो वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, ऑप्शन दिया रहेगा कि शबनम कमाली, तो आप टिक कर सकते हैं शबनम कमाली में। ठीक है, अब देखो, गजलों और नज्मों के भी कई मजमुए शाये हो चुके हैं। इनकी गजलें भी बहुत है और नज्म भी बहुत है। ठीक है ना, गजलें बहुत लिखी है और नज्म भी बहुत लिखे हैं। ठीक है, मजमुए शाये हो चुके हैं। निसाब में शामिल ये हमद बाउनवान हमद खुदा अज़्ज़वजल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है। यानी हमद खुदा अज़्ज़वजल, ये जो हमद खुदा अज़्ज़वजल, ये इनके लिए कौन लिखा है ये चैप्टर? शबनम कमाली लिखे है। ठीक है, शबनम कमाली लिखा है ये चैप्टर। देखोगे, हमद खुदा अज़्ज़वजल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है। इस किताब में, हमारे निसाब में, हमद खुदा अज़्ज़वजल किसकी तख्लीक है? शबनम कमाली की तख्लीक है। ठीक है, अब देखो, शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा, यानी अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा, अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा तबलीग इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलकीन में सर्फ की है। यानी सबसे ज्यादा हिस्सा, अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा हिस्सा तबलीगी इस्लामी, यानी दीन की दावत फैलाने में की है, दीन की दावत देने में की है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी का हिस्सा कहाँ बिताया इन्होंने?
دین کی دعوت یعنی تبلیغی اسلامی میں یعنی دین کی دعوت پھیلانے میں اپنی زندگی گزاری ہے. سب سے زیادہ زندگی انہوں نے تبلیغی اسلامی ٹھیک ہے تبلیغی اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے. وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے. عاشق صادق، صادق مطلب سچے، سچے عاشق تھے ٹھیک ہے نا. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے. کون؟ شبنم کمالی. اب دیکھو چنانچہ اپنے تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا. اپنا جتنا بھی ہو سکے زیادہ تر والہانہ جذبات کا اظہار کیا ٹھیک ہے. اب ان کے ہم چیپٹر پڑھ لیتے ہیں. شبنم کمالی جو چیپٹر لکھا ہے اپنے خدائے عز و جل، اس چیپٹر کو ہم پڑھ لیتے ہیں صحیح طریقے سے. آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا ہے. یاد کرنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے. یاد نہیں کیجیے گا تو ایگزام میں نمبر نہیں اٹھا سکتے ہیں، ایگزام میں نمبر نہیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے. یہی 2 نمبر یا کوشچن پوچھ لے گا کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو لکھ سکتے ہیں، مطلب 2 سے 3 لائن لکھیں گے آپ کو 2 نمبر مل جائے گا. اردو میں نمبر اٹھانے کا سب سے آسان طریقہ ہے مختصر ترین یاد کر لیجئے آپ صحیح طریقے سے. آپ کا نمبر کوئی نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے. دیکھیں گے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے تو مصطفیٰ رضا ہے. کتاب ہوں گے آپ کے پاس، کتاب بھی پکڑ لیجئے گا آپ ٹھیک ہے. شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا ہے. اور دوسرا پوچھا جائے گا یہ تخلص، شبنم کمالی کا تخلص کیا ہے؟ شبنم میں تخلص. ان کی پیدائش کب ہوئی تو بتا سکتے ہیں 22 جولائی 1938 کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی ٹھیک ہے. ان کی مذہبی ان کی کتابیں کون کون سی ہے تو انوار عقیدت، فردوس عقیدت، شعبۂ عقیدت ٹھیک ہے. یہ سب کتابیں ان کی ہے ٹھیک. یہ سب سے زیادہ اپنی زندگی کہاں گزارا تو تبلیغی جماعت اسلامی میں گزارا ہے ٹھیک ہے. اتنا بات آپ کو یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے نا. ان کی کون سی چیپٹر ہمارے نصاب میں ہے؟ حمد خدائے عز و جل. چیپٹر کا نام لکھا ہوا حمد خدائے عز و جل. دیکھو گے ان کی چیپٹر یہ لکھا ہوا ہے حمد خدائے عز و جل. ان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے. کہتا ہے یہ شبنم کمالی کہتا ہے خالق دو جہاں ہے ٹھیک ہے نا. دو جہاں یعنی یہ دنیا اور آخرت، دو جہاں ٹھیک ہے. جہاں مطلب دنیا ہوتا ہے، دو مطلب دو ہوتا ہے، یعنی دونوں جہاں کی کون خالق ہے؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے نا. خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، تیرا ہی ذوالجلال ہے ٹھیک ہے. یکتا ہے یعنی تو ایک ہے، تیری ذات ایک ہے. یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے. تیری ذات ایک ہے، تو یکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ایک ہے، تو اکیلا ہے ٹھیک ہے نا. تیرا ذات پاک ہے، اعلیٰ ہے، وہ بے مثال ہے، سب سے بڑھ کر ہے ٹھیک ہے نا. اب دیکھو تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق. تیرے ہی باب فیض، باب مطلب ہوتا ہے دروازہ، فیض مطلب ہوتا ہے رحمت، یعنی تیرے ہی رحمت کے دروازے سے ہے نا. یعنی تیرے ہی رحمت یا اللہ تیرے ہی رحمت کے دروازے سے دو جہاں کو رزق ملتا ہے، دنیا والے کو اور آخرت والے کو، دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے. کس کے؟ باب فیض سے یا اللہ تیرے ہی دروازے سے دو جہاں کو رزق ملتا ہے یا اللہ تیرے ہی وجہ سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے. تیرے ہی ٹھیک ہے، تیرے ہی دربار سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے. اب دیکھو سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے. سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، یعنی کون کب آئے گا، کون کب جائے گا، موت کا کوئی گارنٹی نہیں ٹھیک ہے نا. سب کی حیات و موت، حیات مطلب زندگی ٹھیک ہے نا، موت مطلب انتقال ہو جانا. کب کون انتقال ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا. یہ سب چیز کن کے مولا تجھے خیال ہے. مولا کو سب چیز خیال ہے، مولا کو ہر چیز پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتا ہے. کون کس ٹائم مر جائے گا ٹھیک، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کونوں مقام میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے. قدرت خاص کا تیرے عکس ہے بزم کائنات. یا اللہ یہ جو تیری قدرت ہے، یا اللہ تیری جو قدرت ہے، یہ جو ندی ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ دنیا ہے. اتنی دنیا میں ساری بھی جو جتنے بھی منظر دکھائی جا رہا ہے، جتنے بھی چیزیں دکھائی جا رہی ہے، یہ سب تیرے ہی عکس ہے، تیرے ہی دین ہے. تیرے علاوہ کوئی پہاڑ نہیں بنا سکتا، تیرے علاوہ کوئی ندی یا دریا نہیں بنا سکتا. یا اللہ تیری بہت ساری عکس مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے. کونوں مقام ہے یا اللہ ہر جگہ تیرا ہی جلوہ ہے، تیرا ہی ایک جمال ہے، تیرا ہی جلوہ ہے ہر جگہ ٹھیک ہے نا. جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، جدھر دیکھوں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں کدھر بھی دیکھوں یا اللہ تیرا ہی جلوہ ہے ٹھیک ہے نا. قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی،
جب سے دنیا بنی ہے اب تک جو زندگی چل رہی ہے یہ کس کی وجہ سے چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے چل رہی، یعنی قائم ہے تیرے حکم سے، یا جب سے دنیا بنی ہے قائم ہے تیرے حکم سے۔ آج بھی نظم زندگی تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، تیرے سوا کہیں نہیں مل سکتا یہ زندگی، تیرے سوا کہیں نہیں مل سکتا، امپوسیبل، ناممکن ہے، کہیں نہیں مل سکتا، تیرے سوا کہیں نہیں مل سکتا یہ زندگی، ٹھیک ہے، محال ہے یعنی ناممکن ہے، یہ زندگی تیرے سوا کہیں نہیں مل سکتا۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ صاحب عقل و فہم، صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، یا اللہ جو عقل والے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو عقل والے ہیں، جو بنا عقل، کچھ عقل والے ہوتے ہیں، کچھ بنا عقل والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کے پاس عقل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اعتبار کرتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ ہے ان کے اوپر اعتبار کرتا ہے، اور کوئی عقل والے، نا عقل والے ہوتے ہیں کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، نا عقل والے کو پتہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے لیکن ان کے اوپر اعتبار نہیں کرتا ہے، وہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، نا عقل والے جن کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، جن کے پاس عقل ہوتی ہے وہ اعتبار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں کہہ رہا ہے صاحب عقل و فہم کو ناز ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ ناز کرتے ہیں تیری ذات پر، ٹھیک ہے نا، تیری ذات پر وہ ناز کرتے ہیں، نام سے ناز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ناز ہے تیری ذات پر، جس کے پاس عقل ہے وہ ناز کرتی ہے تیرے ذات پر، نام سے تیرے جہاں، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، نام سے تیرے دو جہاں کو، تیرے نام سے دونوں جہاں کو حال واقف حال و قال ہے، ٹھیک ہے۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ لاکھ برس اگر حمد و ثنا کرتی رہے تمہاری، ٹھیک ہے نا، لاکھ برس یعنی پورے زندگی، لاکھ برس کوئی جی نہیں سکتا، یہاں تو 100 سال تک کوئی نہیں جا سکتا ہے، پہلے کے زمانے میں 1000 سال، ٹھیک ہے نا، 900 سال چل جاتے تھے، لیکن ابھی لاکھ برس، کیا کتاب میں، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے یعنی تیری تعریف کرے، لاکھ برس تک اگر تیری تعریف کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، حق ادا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، محال ہے، ناممکن ہے، تم اللہ تعالیٰ کی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، تمہیں آنکھ دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، پھر بھی تم ان کی نافرمانی کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، نماز بھی نہیں پڑھتے ہو ٹائم پر، اپنا عبادت نہیں کرتے ہو، ٹھیک، یعنی پورے زندگی عبادت میں لگے رہو گے، پوری زندگی عبادت میں لگے رہو گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو تم، اللہ تعالیٰ اتنا چیزوں سے نوازا ہے تمہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو آگے، ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، یعنی ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ ظلمت دہر میں یعنی ظلمت مطلب ہوتا ہے اندھیرا، دہر مطلب دنیا، ٹھیک ہے نا، اس اندھیری دنیا میں ہمیں نور کی تلاش ہے، ہمیں سحر نور کی تلاش ہے، نور سحر کی تلاش ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں نور سحر کی تلاش ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ اندھیری دنیا ہے، ہمیں ترقی مل جائے، ہے نا، ہمیں سے نور کی تلاش ہے، اس اندھیری دنیا میں ہم کہاں جائیں، کہاں بھٹکیں، ہمیں کوئی ترقی مل جائے، ہمیں کوئی کام مل جائے، ہم اپنی زندگی صحیح چلا سکے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ تیری ایک نظر میرے اوپر پڑ جائے، تیری ایک نظر میرے اوپر پڑ جائے تو میں، عرض حال ہے، ٹھیک ہے نا، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، یا اللہ تو تیرے ایک نظر پڑ جائے میرے اوپر، میں سکسیس ہو جاؤں، میری نوکری لگ جائے، ٹھیک ہے نا، میری کام چل جائے، میرا زندگی صحیح چل سکے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اللہ ایک بار میرے نظر لطف کرم کر، لطف کرم کی ایک نظر، یا اللہ ایک نظر پڑ جائے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ایک نظر پڑ جائے میرے اوپر تو میری زندگی صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، جو میری مقصد ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی نیک مقصد نیک میں صدا کر دے، یعنی ہمیشہ میری جو نیک مقصد ہے، اس نیک مقصد میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، یعنی ہمیشہ کے لیے ہمیں کامیاب کر دے، میرا جو نیک مقصد ہے، اس نیک مقصد مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، میرا جو نیک مقصد ہے اس مقصد میں صدا ہمیشہ کے لیے تو کامیاب کر دے، تیرے حضور خاص میں اپنا یہ سوال ہے،
یا اللہ میں صرف یہی سوال کرتا ہوں جو میرا مقصد نیک ہے، یا اللہ میرے نیک مقصد میں تو ہمیشہ کامیاب کر دے، ٹھیک ہے نا۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، یعنی پہلے سب کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ جس کی جو بھی خواہش ہے ان کی خواہش کو پورے کر دے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج بھی یہ پائمال ہے۔ یہاں تک تمہارا چیپٹر مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا چیپٹر پورا۔ یہاں پہ لفظ معنی دیا گیا ہے، حمد کے معنی ہے خدا کی تعریف، ٹھیک ہے۔ حمد کے معنی کیا ہے؟ خدا کی تعریف۔ عز و جل کے معنی ہے عزت اور بڑائی والا، ٹھیک ہے نا، عزت اور بڑائی والا۔ خالق کے معنی ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ خالق کے معنی ہے پیدا کرنے والا، جو پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ نظم مطلب انتظام ہوتا ہے، یکتا مطلب اکیلا، ٹھیک ہے نا، اکیلا، لا شریک۔ اب آگے دیکھتے ہیں، ثنا کے مطلب ہے تعریف، ٹھیک ہے۔ ثنا تو سمجھتے ہوں گے، ثنا مطلب تعریف۔ محال مطلب ناممکن، حال و وقال مطلب کیفیت، ظلمت مطلب اندھیرا، دہر مطلب دنیا، عروج مطلب ترقی، ٹھیک ہے نا۔ فکر مطلب خیال، بے نوا مطلب خاموش۔ یہاں تک آپ کا چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ یہاں پہ مختصر ترین سوال دیا گیا ہے، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ 22 جولائی 1938 کو، ہے نا، پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہوا نمبر 2 میں، شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو بتا سکتے ہیں سیتامڑھی، پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ کتاب میں نہیں دیا گیا ہے، لیکن آپ لوگ لکھ سکتے ہیں 2004، ٹھیک ہے نا، 2004 آپ لکھ سکتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے، ٹھیک ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا ہے۔ مختصر سوال دیکھو، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ اسے 5 جملوں میں لکھیے، یعنی 5 لائن میں آپ لکھ سکتے ہیں، 5 جملے میں، 5 واقعے میں، 5 سینٹینس میں لکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، بیان، توصیف کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اسے حمد کہتے ہیں۔ اس کو 5 جملے میں آپ ملا کر کے لکھ سکتے ہیں۔ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، حمد میں خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور منقبت میں بزرگان دین کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور قصیدے میں عام انسان کی تعریف بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعوں کے نام بتائیے، یعنی وہ 3 شعری مجموعے کی کتابوں کا نام ہے، انوار عقیدت، فردوس عقیدت، صوبہ عقیدت۔ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیا جاتا ہے اور بیان کی جاتی ہے، اور نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ یہاں آپ کا چیپٹر مکمل ہو جاتا ہے۔ طویل سوال لے جاتا ہے، طویل سوال، آپ چیپٹر سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے، آپ آرام کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں چیپٹر میرا مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر سمجھ میں آ گئی آپ کو تو لائک کر دیجیے، اپنے ساتھیوں کو یہ ویڈیو شیئر کر دیجیے، ٹھیک ہے۔